बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको इस हवाले से बताएं कि आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। फोरम का हालिया पुरतशद्दुद मुजाहरों में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। शुरका की जानिब से यह कहा गया कि बैरूनी अनासर की मदद से प्रोपेगेंडे की मजमूम कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। प्रोपेगेंडे का मकसद अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार डालना है। सीनियर रैंक पर्सन नदीम मलिक साहब में ज्वाइन कर चुके। नदीम साहब, इस बात पर जोर दिया गया है हुकूमत को सख्त कवानीन बनाने की जरूरत है झूठे प्रोपेगेंडे और फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए। फॉर्मेशन कमांडर्स का जो एलामिया है, 2-3 बातें उससे बहुत वाज़ेह हैं। खास तौर पर जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर बहुत तवज्जो नजर आती है। बाकी एलामिया के अंदर चीजें मौजूद हैं, कश्मीर की सूरत हाल, गजा की सिचुएशन, अफगानिस्तान से जो टेररिज्म का स्पिल ओवर है उसके ऊपर भी बात की गई है। बलूचिस्तान में जो एक ऑपरेशन है उसका भी तज़किरा है, मजीद ब्रिगेड का नाम लिया गया। लेकिन असल जो फोकस है वो 26 नवंबर के वाकयात और उससे जुड़ी हुई जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है फॉर्मेशन कमांडर्स का। और एक सख्ती भी नजर आती है बयानिए के अंदर। जो एलामिया है उसके अंदर एक तो उन्होंने जो फौज की डिप्लॉयमेंट थी 24 नवंबर के धरने से लेकर 26 नवंबर की रात जो वाकयात हुए वहां तक, और खास तौर पर वो बेलारूस और एक चाइनीज डेलीगेशन जो इधर आया हुआ था उसके लिए खास मखसूस जो सरकारी इमारतें हैं, पार्लिमान है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, दीगर इमारत है, वहां पर जो फौज की तैनाती थी उस हवाले से जो सोशल मीडिया कैंपेन चली उसके ऊपर उन्होंने बराह रास्त उसको एड्रेस किया कि उसके ऊपर शदीद तशवीश है। और साथ जो फेक न्यूज और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोगों का तज़किरा करके उन्होंने कहा कि अवाम को आपस में लड़वाने की कोशिश, एक तरफ फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा और फौज के खिलाफ उकसाने की, और फिर अवाम का आपस में टकराव, ये दो बातें बड़ी तशवीशनाक हद तक उसमें इलामिया के अंदर नजर आती है। और फिर हुकूमत को कहा गया है कि इसके ऊपर कानून साजी करिए, हर वो काम करिए जिससे ये फेक न्यूज का जो स्प्रेड है उसको रोका जा सके। तो मुझे लगता है कि वो पीका लॉ या दीगर कानून जिसके ऊपर अभी तक तो कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसपे एटलीस्ट एज ए जर्नलिस्ट मुझे खुद भी तशवीश है, उसके ऊपर फौज ज्यादा चाहती है कि हुकूमत तेजी से आगे बढ़े और कानून साजी करे। ठीक है, सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका बेहद शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपका बेहद शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन हो, कश्मीर हो, 26 सितंबर को होने वाले जो वाकयात है वो हो या फिर फेक न्यूज हो, इस हवाले से अयादा किया गया है कि इसकी रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस है इसका जो एलामिया है और इसकी जो टाइमिंग है वो ये जाहिर करती है कि पाक फौज की जो क़यादत है वो इस वक्त कौमी सलामती को जो बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं उनके हवाले से उनकी क्या सोच है, क्या राय है और हुकूमत से उनकी क्या तवक्को है। तो ये बहुत बिल्कुल सही कहा अभी आपके सीनियर एंकर ने भी कि जहाँ पे जो आलमी मामलात हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, फलस्तीन हो, कश्मीर हो, उसके हवाले से जो पॉलिसी का तसलसल है उसको रिट्रेट किया गया है। लेकिन ज्यादा फोकस जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर है और सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस है वो इंफॉर्मेशन डोमेन के हवाले से जो कौमी सलामती को चैलेंजेस हैं, खुसूसन 26 नवंबर के हवाले से जो कोशिश की गई है डिजिटल टेररिज्म और रियासत और फौज के खिलाफ एक बहुत ही डेंजरस पॉइजनस एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा का, उसके हवाले से इस तशवीश का इजहार किया गया है कि इसके हवाले से फौरी तौर पे एक कानूनी जो निज़ाम है वो मुरतब करने की जरूरत है ताकि हम अपनी अवाम को, अपनी कौम को और कौमी सलामती को, रियासत को कमजोर करने की जो कोशिश है डिजिटल मीडिया के जरिए से आज़ादी राय के इजहार के नाम पे उससे महफूज किया जाए और जो अफराद गिरोह इस मुलविस पाए जाए उनके खिलाफ फिर कानूनी चाराजोई की जा सके और हम अपने अवाम को, अपनी कौम को, उनके जहनों और दिलों को इस किस्म के नफरत आमेज प्रोपेगेंडे से महफूज भी कर सके और फिर हम सियासी इस्तेहकाम की तरफ भी बढ़ सके ताकि जो कौमी सलामती के बड़े चैलेंजेस हैं, चाहे वो माशी चैलेंजेस हों या दीगर चैलेंजेस हों, उनसे हमारी अवाम और रियासत और हुकूमत मिलकर मुकाबला कर सके। ठीक है, रियासत को कमजोर करने की ये जो कोशिश है इसको रोकना बहुत जरूरी है और किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो हथियार इस्तेमाल करे या झूठा प्रोपेगेंडा करे या फेक न्यूज फैलाए। तो इस तरह की कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। जाती मफादात के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना नाकाबिले बर्दाश्त है।
اہم خبر آپ کو دیں، آرمی چیف کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس۔ آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کانفرنس کے آغاز میں فورم کی شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ فورم کا پاکستان کے امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں، پاکستانی شہریوں اور اسلام آباد میں حالیہ پرتشدد مظاہروں میں جامِ شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ فورم نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت بھی کی۔ فورم نے کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا۔ کانفرنس کے شرکاء کی فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور غزہ میں جاری مظالم کی پرزور مذمت۔ شرکاء نے غزہ میں جاری فوجی جارحیت کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی قانونی اقدامات کی بھی حمایت کی۔ کانفرنس کے شرکاء کو بیرونی اور اندرونی خطرات کے تناظر میں موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ شرکاء نے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ فورم نے انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز کا جامع تجزیہ کیا۔ فورم نے بلوچستان میں دہشت گردوں بالخصوص BLA مجید بریگیڈ کے خلاف آپریشن پر خصوصی توجہ دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کی ماں پر کام کرنے والے دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بے اثر کرنے کا عزم بھی کیا۔ تو آپ کو بتائیں اس حوالے سے آرمی چیف کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ کانفرنس کے آغاز میں فورم کی شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی۔ فورم کا پاکستان کے امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں، پاکستانی شہریوں اور اسلام آباد میں حالیہ پرتشدد مظاہروں میں جامع شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فورم نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ فورم نے کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا۔ کانفرنس کے شرکاء کی فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور غزہ میں جاری مظالم کی پرزور مذمت۔ شرکاء نے غزہ میں جاری فوجی جارحیت کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی قانونی اقدامات کی بھی حمایت کی۔ کانفرنس کے شرکاء کو بیرونی اور اندرونی خطرات کے تناظر میں موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ شرکاء نے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ بھی لیا۔ فورم نے بلوچستان میں دہشت گردوں بالخصوص BLA مجید بریگیڈ کے خلاف آپریشن پر خصوصی توجہ دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کی ماں پر کام کرنے والے دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بے اثر کرنے کا عزم کیا۔ فورم نے پاک فوج کی دارالحکومت کی اہم سرکاری عمارتوں کو محفوظ بنانے اور قابل احترام غیر ملکی وفود کو دورہ پاکستان کے دوران محفوظ ماحول فراہم کرنے کی غرض سے پاک فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف کیے جانے والی بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرونی عناصر کی مدد سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کی ایسی مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ شرکاء نے ایسا عزم کیا۔ یہ ضروری ہے کہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے، جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین و ضوابط بنائے اور ان پر عمل درآمد کرائے۔ سیاسی و مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاک فوج ملک و قوم کی خدمت بغیر کسی تعصب اور سیاسی وابستگی سے کرتی ہے۔ پاک فوج تمام اندرونی و بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک کی حفاظت کرتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ شرکاء کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فورم نے دہشت گردوں بالخصوص فتنہ الخوارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے بے دریغ استعمال پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ باہمی ترقی اور فائدے کے حصول پر توجہ مرکوز کرنا دونوں پڑوسی اسلامی ممالک کے بہترین مفاد میں ہے۔ افغان عبوری حکومت کو اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے واضح اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔
دہشت گردی کے خلاف بہادری سے ڈٹے رہنے والے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وفاقی و صوبائی حکومتوں کی طرف سے شروع کی جانے والی تمام سماجی و اقتصادی ترقیاتی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ فورم نے ایسا اعادہ کیا۔ فورم نے اقتصادی ترقی کو فروغ دینے، غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن اور دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے میں حکومتی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم بھی کیا۔ کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف نے پاکستان کی سلامتی و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے درپیش کسی بھی قسم کی مشکلات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاریوں اور پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کی اہمیت پر زور دیا۔ تو آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ کانفرنس کے آغاز میں فورم کی شہداء کے اصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ فورم کا پاکستان کے امن و استحکام کے لیے شہداء افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں، پاکستانی شہریوں اور اسلام آباد میں حالیہ پرتشدد مظاہروں میں جامع شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ فورم نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت بھی کی۔ فورم نے کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا۔ کانفرنس کے شرکاء کی فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور غزہ میں جاری مظالم کی پرزور مذمت۔ شرکاء نے غزہ میں جاری فوجی جارحیت کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی قانونی اقدامات کی بھی حمایت کی۔ کانفرنس کے شرکاء کو بیرونی اور اندرونی خطرات کے تناظر میں موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ شرکاء نے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ بھی لیا۔ اس پر ہمیں جوائن کیا ہے بات کرنے کے لیے سینئر رینک پرسن طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلعت صاحب، بہت اہم باتیں ہوئی ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں۔ سب سے پہلے تو آپ اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں، اس کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک تو جس میں خارجہ امور کے اوپر اور بین الاقوامی معاملات ہیں، اس کے اوپر فارمیشن کمانڈرز کا جو اعلامیہ ہے اس نے توجہ اپنی مرکوز کی۔ دوسرا جو اس کا معاملہ ہے وہ معاشی استحکام کی بات کی اور فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اور جو ایک نسبتاً بہتر آپ کو اشاریے نظر آ رہے ہیں اور اسٹیبلٹی کی طرف ایک سفر آپ کو شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر توجہ دی۔ لیکن جو سب سے اہم اور سب سے زیادہ الفاظ کے استعمال سے بنا ہوا بیانیہ ہے، اس کا تعلق پروپیگنڈے سے ہے جو فوج کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اس کا تعلق ان واقعات سے ہے، پرتشدد واقعات سے جو اسلام آباد کے اندر ہوئے، جس سے اس اعلامیہ کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ پہلے پیراگراف کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ جن جوانوں کی شہادتیں ہوئیں، رینجرز کے، پولیس کے، جو شہری اس میں شہید ہوئے، ان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ پھر اس میں یہ بھی بتایا کہ فوج کی جو تعیناتی ہے وہ تو ان عمارات پر تھی جو اہم عمارات ہے جس کا تعلق ڈی چوک سے بنتا ہے، لیکن ڈی چوک کے ہنگامے والے علاقے سے بہت دور تھیں، اور پھر جو فورن ڈیلیگیٹس ہیں ان کی تحفظ کے لیے فوج کی تعیناتی کی گئی تھی۔ اس حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ فوج کی طرف سے گولی چلائی گئی، اس کا بہت سختی سے اس کا جائزہ لیا گیا، اس کی مذمت کی گئی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ بین الاقوامی اور بیرونی عناصر کے ساتھ مل کر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اداروں کے درمیان ٹکراؤ کا ایک سما بنایا جا رہا ہے فیک نیوز کے ذریعے۔ تو یہ ایک بہت ہی سخت قسم کا سٹینڈ ہے، بڑے واضح انداز سے پیغام فوج کی طرف سے آپ کو دیا جاتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ تمام کمانڈ جو ہے فارمیشن کمانڈرز کو ساتھ ملاتے ہوئے ایک پیغام دے رہی ہے کہ جو بھی باتیں کی جا رہی ہیں، سینکڑوں ہلاکتوں کی باتیں کی گئیں، لوگ زخمی ہوئے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، اور اس کو بڑی ایک سنجیدہ خطرے کے طور پر لیا گیا تھا۔ میرے خیال میں یہ جو حصہ ہے اعلامیے کا وہ سب سے اہم ہے۔ وہ سب سے اہم ہے۔ اور طلعت صاحب، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو اس بات کا بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، بے دریغ استعمال ہو رہی ہے، اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ جی بالکل، پاکستان کے جو بیرونی خطرات ہیں، کشمیر کا ذکر اس کے اندر موجود ہے، افغانستان کا ذکر اس کے اندر موجود ہے، اور جو غزہ کے اندر مظالم چل رہے ہیں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو جو بالخصوص قریبی علاقائی مسائل ہیں جو پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی نظر ہے۔ جو ذرا پڑے لیکن بڑے اہم معاملات جس طرح غزہ کا معاملہ ہے اس پر بھی نظر ہے، اور اندرونی معاملات پر بھی نظر ہے۔ تو آپ کو فارمیشن کمانڈرز جو ہیں وہ کسی ایک نقطے پر اپنی خارجہ اور دفاعی اور
قومی سلامتی کی پالیسی کی توجہ مرکوز کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو اس اعلامیے کے اندر جو تینوں محاذ ہیں پاکستان کے، بلکہ 4 محاذ کہنے چاہیے، اندرونی خلفشار ہے، دہشت گردی سے متعلق ہے، کشمیر ہے، افغانستان ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فیک نیوز کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جو اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی بنیاد بن سکتا ہے، اس کے حوالے سے بھی فارمیشن کمانڈرز کی نظر ہے. تو یہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ 3 پہلو والی جو سیکیورٹی کی اسیسمنٹ ہے وہ آپ کو اس میں نظر آتی ہے.